अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज मैं कुछ इस तरह का व्लॉग आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गई हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैंने इतने कम वक्त के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कैसे देनी है। और जब आप ये पूरा व्लॉग देखेंगे तो उसके बाद यकीन करें कि आपकी वो हिस्स ख़त्म हो जाएगी कि जो आपके सवाल है ना, जितने भी सवाल आपके ज़हन में रोज़ आते हैं, जो कमेंट सेक्शन में आप लिखते हैं, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि अभी तक न्याज़ी के खिलाफ कुछ क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक न्याज़ी ने किस तरह से पागल बनाया हुआ है इदारों को, और किस तरह से जनरल आसिम मुनीर पे हमले का प्लान जो तैयार इन्होंने किया है उसमें कौन कौन लोग मुलव्विस हैं, उन लोगों के नाम भी मैं आपको लेकर बताऊंगी और आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से ये मंसूबा जो है ये हम तक पहुंचा है। इसके अलावा ये कि न्याज़ी जो है वो दोबारा कंट्रोल संभालने के चक्कर में क्या क्या करते फिर रहे हैं, और रात गए सड़कों पे फौज की हलचल किस लिए हुई, क्या वो वीडियोस जो आए सोशल मीडिया पे रोटेट कर रहे थे वो सही थे या गलत थे, जमान पार्क में किस चीज की गहमा गहमी हो रही है, IMF बाहर तो एक डील या के बारे में बात करने के लिए गए थे लेकिन अंदर खाते क्या कुछ हो रहा है, ये सारी खबरें। और सबसे बढ़कर ये कि अभी तक जो लोगों का मेन क्वेश्चन है वो ये है कि न्याज़ी और उनकी जो मिसेस हैं यानी कि बुशरा बीबी, उनको अभी तक नैब अपनी हिरासत में क्यों नहीं ले रहा। क्या नैब डर रहा है, क्या हमारे इदारे डर रहे हैं, या इतने महीने गुजरने के बाद, यानी 9 मई का वाकया है, अब देखें जुलाई आ चुका है, इतना अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक न्याज़ी के खिलाफ कुछ क्यों नहीं हो रहा। तो चलिए जनाब, मैं आपको आज कुछ होशरुबा किस्म के इंकशाफात जो हैं वो बताने जा रही हूँ। गौर से सुनिएगा क्योंकि अगर आप पूरा व्लॉग नहीं सुनेंगे तो आपको मेरी इतनी रिसर्च की समझ नहीं आएगी। सबसे पहले मैं आपको, इससे पहले कि बताऊं कि आसिम मुनीर के ऊपर इन्होंने जो मंसूबा बनाया है हमले का, उससे पहले ये बातें सुनना बहुत जरूरी है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। देखें, आप सबका ये सवाल है कि न्याज़ी साहब अभी तक क्यों नहीं पकड़े जा रहे और इदारों को किस तरह से चकमा दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अदलिया के बहुत सारे लोग न्याज़ी साहब के साथ मिले हुए हैं और वो न्याज़ी को जो मशवरे दे रहे हैं वो मशवरे माशाल्लाह से ऐसे कारगर मशवरे हैं कि वो काम भी कर रहे हैं, वो काम करके दिखा रहे हैं। वो किस तरह से, वो मैं आपको जरा पूरी कहानी बताती हूँ। आपको पता है न्याज़ी के ऊपर इस वक्त जो है वो बहुत सारे केसेस हैं, तकरीबन 150 के करीब केसेस हैं, लेकिन उसमें जो स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, जिसमें 100% ओपन एंड शट केसेस हैं, उसमें एक अल कादिर यूनिवर्सिटी का 190 मिलियन पाउंड का केस है जो कि सीधा सीधा केस है और न्याज़ी साहब को उसमें सजा होनी है। दूसरा उनके ऊपर जो केस है वो है तोशा खाना की घड़ियां चुराना, और चुराने से मुराद ये कि उन्होंने तोशा खाना की जो घड़ियां हैं, और बताया जा रहा है कि तोशा खाना की घड़ियां ही सिर्फ अभी तक मंजर आम पर आई हैं, उसके अलावा डायमंड की बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त बुशरा बीबी के पास हैं, और उन चीजों को कम दामों में बेचना और फिर उसकी रसीदें गलत और जाली बनाना। और तीसरे नंबर पे जो उनके ऊपर जो स्ट्रॉन्ग केस है वो ये है कि उन्होंने इद्दत के दौरान जो है वो निकाह किया, लेकिन आपको पता है कि अदलिया जो है वो लगातार उनको रिलीफ देती जा रही है। अब जनाब, केस क्या हुआ, एक शहरी ने जो इनके ऊपर केस किया, यानी कि इद्दत के अंदर इन्होंने शादी की, तो इस केस के अंदर ओपन एंड शट केस का फैसला हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि इद्दत के दौरान कोई निकाह करे, और अगर आपका कोई लीडर करे तो उसे तो फौरी तौर पर नाअहल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस केस को खारिज कर दिया गया, यानी अदलिया ने दोबारा न्याज़ी को एक मौका दिया और उनको फिर से सहूलतकारी करते हुए उनको फायदा दिया। और जैसे ही इस केस को खारिज किया गया, उस शहरी ने उस फैसले को चैलेंज कर दिया। ठीक है, इसी वजह से रियासत के अंदर, सियासत के अंदर और इन सियासतदानों के अंदर और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक खुलबली मची हुई है। आप लोगों को बाहर नहीं पता कि अंदर खाते क्या हो रहा है। मैं अब आपको बताती हूँ वन बाय वन, आपको पूरी कहानी और पूरी साजिश जो है वो समझ में आ जाएगी। अब इस शहरी ने क्या किया कि इसको जाकर चैलेंज कर दिया। अब दूसरे नंबर पे क्या हुआ, दूसरे नंबर पे ये हुआ कि जो न्याज़ी है उनको बुलाया जी नैब ने तफ्तीश के लिए। आपको याद होगा कि पिछली बार जब बुलाया, पिछली से पिछली बार की मैं बात कर रही हूँ, तब बुशरा बीबी और न्याज़ी एक ही गाड़ी में गए थे और बताने वालों ने बताया था कि इनका गाड़ी में बहुत झगड़ा भी हुआ था और 3 घंटे तक जो है बुशरा बीबी ने वेट किया था। अच्छा, उसके बाद तोशा खाना केस जो है ये हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर दिया न्याज़ी ने, और इन्होंने चैलेंज इसलिए किया था कि जनाब अली ये केस जो है ना खत्म किया जाए, ये केस ना हो। लेकिन आपने देखा कि अब दोबारा से वो केस जो है वो खुल गया है और वो काबिल समाअत अदालत ने करार दे दिया है। उसकी तफसीलात मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन आपको पता है कि तोशा खाना में भी उनको रिलीफ पहले देने की कोशिश की गई और अब वो काबिल समाअत करार दे दिया गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि नैब ने क्या किया। नैब जो है ना, उनका पूरा प्लान था कि वो न्याज़ी को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन न्याज़ी ने अपने अदलिया के मशवरों से किस तरह से इस चीज को मात दी, किस तरह से उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को रोका, उसको मैं आपको बताती हूँ कैसे रोका।
ایسے روکا کہ نیب جو ہے نا ان کا ایک قانون ہے، قانون کے اکارڈنگلی وہ چلتے ہیں. ظاہری بات ہے کوئی بھی ہمارا جو پاکستان کا ادارہ ہے وہ قانون سے باہر نہیں نکل سکتا. بظاہر بے شک آپ کو پتا ہو کہ جو سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے یہ کلپریٹ ہے، یہ مجرم ہے، ہمیں اسے پکڑ لینا چاہیے، لیکن جب تک آپ قانون کے دائرے میں رہ کر کوئی عمل نہیں کرتے آپ نہیں کچھ کر سکتے. اب نیب کا ایک قانون ہے جو ان کو مجبور کر رہا ہے نیازی کو نہ پکڑنے پہ. وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ملزم جس کو آپ پیش ہونے کے لیے بار بار بلا رہے ہیں اور وہ پیش ہو جاتا ہے، تو پھر اگر وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے پیش ہونے میں، بے شک وہ آپ کو سوالوں کے جواب نہیں بھی دے رہا لیکن وہ پیش ہو رہا ہے، تو آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے. اب نیب نے شروع میں جب نیازی کو اور بشرا بی بی کو بلایا تو انہوں نے کیا کیا جناب جی، اپنی ہٹ دھرمی روایتی دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا جی ہم پیش نہیں ہو رہے. لیکن جب یہ جناب علی پیش ہونے لگے، یعنی کہ ان کو عدلیہ کے کچھ لوگوں نے مشورہ دے دیا کہ اب آپ نے پیش ہونا ہے، کیونکہ اگر آپ پیش نہیں ہوگے تو فوری ریڈ پڑے گی، آپ کو اٹھا لیا جائے گا. انہوں نے جناب جی نہلے پہ دہلا مارا. نہلے پہ دہلا انہوں نے یہ مارا کہ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک پیشی چھوڑتے ہیں اگلی پیشی میں چلے جاتے ہیں، پھر ایک پیشی چھوڑتے ہیں اگلی پیشی میں چلے جاتے ہیں. بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے بھی پیش ہونا شروع کر دیا، نیازی صاحب نے بھی پیش ہونا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے نیب جو ہے وہ چاہ کر بھی ان دونوں حضرات کو ابھی تک گرفتار نہیں کر پایا. یہی وجہ ہے کہ ہر دفعہ پیشی پہ جو میڈیا اور سوشل میڈیا ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ اب کی بار جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن وہ جب گرفتار ہو کر نہیں آتے، واپس آ جاتے ہیں، آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا. اچھا پھر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. نیازی صاحب جو دوسری بار بچ رہے ہیں، یعنی کہ پہلا تو میں نے نیب کا قانون آپ کو بتا دیا، دوسری وجہ کیا ہے کہ وہ ابھی تک بچتے آ رہے ہیں اور ابھی تک ان کے خلاف کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نیب نے جب نیازی کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے توشہ خانہ کی جو گھڑیاں بیچی ہیں، اس کی جو آپ نے قیمت لگائی ہے وہ آپ نے کتنی کم قیمت لگا کے اور آپ نے اس کی غلط پرچیاں بنا کے اور غلط رسیدیں بنا کر آپ نے اس کو بیچا. اس پہ نیازی صاحب نے نہلے پہ دہلا کیا مارا؟ نہلے پہ دہلا یہ مارا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ملٹری سیکرٹری ہے اس نے یہ سارا کام کیا تھا، یہ رسیدیں بھی اس نے بنوا کے وہ لائی تھیں، میں تو مارکیٹ نہیں گیا تھا بیچنے کے لیے، میں نے تو ملٹری سیکرٹری کو بھیجا تھا. حالانکہ نیازی صاحب نے یہ سارا کام جو ہے وہ اپنے ایک ملازم کے تھرو کروایا تھا، اور وہ ملازم جو ہے اس سے پہلے وہ بیان بھی دے چکا ہے. لیکن اب جب وہ ملٹری سیکرٹری کا نام لیتے ہیں نیب کے اندر تو وہ جان بوجھ کے لیتے ہیں، اس لیے لیتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ملٹری کا نام جہاں پر آئے گا نیب وہاں پہ بے بس ہو جائے گا. اب وہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے توشہ خانہ کیس میں مجھے اگر سزا دینی ہے تو آپ ساتھ میں ملٹری سیکرٹری کو بھی پکڑیں، جس کی وجہ سے اب وہاں پہ ادارہ خاموش. اب ادارہ کیا کرے گا؟ ادارہ ملٹری سیکرٹری کو بھی پکڑے گا. اچھا اس وجہ سے یہ دوسری بار ہے کہ نیازی صاحب جو نا اس والے معاملے میں بھی بچ جاتے ہیں. اب تیسرے والی چیز کی طرف آتے ہیں. تیسری والی چیز کیا ہے کہ ملک ریاض کا ایک معاہدہ ہوا تھا یو کے کی گورنمنٹ کے ساتھ. وہ کس طرح سے؟ آپ کو پتا ہے کہ ملک ریاض نے جو یہاں سے پیسے بھیجے تھے باہر گورنمنٹ کو، اور باہر یعنی منی لانڈرنگ کی تھی، اور بعد میں ان کا معاہدہ ہوا تھا آپس میں دونوں پارٹیوں کا، اور اس کے بعد پھر وہ پیسہ جو ہے وہ وہاں کی گورنمنٹ نے پاکستان کو بھیج دیا تھا، یہاں کے سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا تھا نیازی نے، اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے دھوکہ دے کے کیبنٹ سے اس کو منظور کروا لیا تھا. لیکن اب اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے نیب کو کہ جب آپ کہیں گے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، سیدھی سی بات ہے کہ نیب تو پکڑ سکتا ہے کہ بھئی 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے، آپ کے سامنے اپنے کیبنٹ سے اس کو جو ہے وہ غلط طریقے سے اپروو کروایا ہے، منظور کروایا ہے، تو پھر ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ اب پکڑا کیوں نہیں جا رہا؟ قانون کس طرح سے اس کے بیچ میں جو ہے نا رکاوٹ بن رہا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. وہ اس طرح سے بن رہا ہے کہ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی شہری چاہے کچھ بھی کر لے، اگر اس کا کسی باہر کی کسی حکومت کے ساتھ یا کسی ادارے کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ طے پایا ہے تو آپ لیگلی اس معاہدے کو نہیں دیکھ سکتے. اب مثال کے طور پہ نیب کو یہ بات پتا ہے کہ ملک ریاض نے یہ سارا جو گھوٹالا کیا ہے، یہ سارا جو گھپلا کیا ہے، لیکن وہ جو یو کے گورنمنٹ کا اور ملک ریاض کا معاہدہ ہے وہ ریٹن فارم میں نیب کے پاس نہیں ہے، ہمارے اداروں کے پاس نہیں ہے. اب جب وہ نیازی سے مانگتے ہیں تو نیازی کہتا ہے کہ وہ تو ملک ریاض کے پاس ہے. اب ملک ریاض سے وہ مانگ نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس یہ قانونی جواز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دو پارٹیوں کے بیچ میں ہوا جو معاہدہ ہے اس کو چیک کر سکیں. اب جب تک وہ معاہدہ ان کے سامنے نہیں ہوگا وہ کیسے نیازی کو پکڑیں گے، کیسے ملک ریاض کو پکڑیں گے؟ پھر اس کے بعد جو نہلے پہ دہلا مار رہے ہیں نیازی صاحب، وہ یہ مار رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے تو میں لے کر آیا ہوں الٹا پاکستان میں، یعنی کہ ملک ریاض نے تو منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر بھیج دیا تھا، یہ تو جو پاکستان میں آیا ہے یہ تو الٹا ہم لے کر آئے ہیں. یعنی اس طرح سے نیازی صاحب اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں.
پھر جب نیازی صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا اگر ایسی بات ہے آپ پیسہ لے کر آئے ہیں تو آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ بینک کے اندر کیوں نہیں جمع کرائے، گورنمنٹ آف پاکستان کا خزانہ جو ہے اس میں کیوں نہیں پیسہ آپ نے جمع کرائے، آپ نے کیوں سپریم کورٹ میں جمع کرائے؟ تو اس پہ بھی نہلے پہ دہلا مارتے ہیں، اس پہ نہلے پہ دہلا نیازی صاحب یہ مارتے ہیں کہ وہ آگے سے کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے غلط اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے پیسے تو آپ وہ سپریم کورٹ وہ بھی پاکستان کا ادارہ ہے، آپ وہاں سے پیسے نکلوا کے گورنمنٹ کہ اس میں جمع کروا لیں۔ اب اس بات پہ بھی آ کے نیب جو ہے وہ بے بس ہو جاتی ہے، تو وہ کیسے نیازی کو گرفتار کرے۔ اچھا پھر اس کے بعد جناب علی کس طرح سے یہ ان کو پاگل بنا رہے ہیں۔ اب نیب والے جو ہیں وہ اپنی تفتیش کا دائرہ کار جب بڑھاتے ہیں تو ان کے لیے ایک اور مشکل بڑھتی ہے۔ مشکل اس طرح سے پڑتی ہے کہ جب وہ کیبنٹ کے لوگوں کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی بھائی انہوں نے وہ معاہدہ آپ سے منظور کروایا تھا اور کیبنٹ کے اندر سے انہوں نے منظور کروایا تھا، تو وہ معاہدہ کدھر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، جتنے بھی حضرات ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ وہ معاہدہ ہمارے سامنے نہیں لایا گیا تھا، نہ وہ معاہدہ ہمارے ہاتھوں میں تھمایا گیا تھا، نہ ہمیں پکڑایا گیا تھا، نہ وہ معاہدہ ہمارے پاس ہے، نہ لیگلی نیب جو ہے وہ معاہدہ دیکھ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیبنٹ سے تو بس یہ کہہ کے منظور کروایا تھا کہ ہم اس کو سیکریٹ رکھیں گے، اور ہم نے اس کو سیکریٹ رکھا۔ اب اس پہ نیب پھر سے مجبور ہو جاتی ہے۔ اب نیب جو ہے وہ مطلب کیا کرے؟ پھر اس کے بعد نیازی صاحب ایک اور نہلے پہ دہلا مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اگر آپ مجھ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں نے کیبنٹ سے اس کو خفیہ طور پہ جو ہے وہ منظور کروایا، تو پھر آپ مجھے اکیلے کو نہ پکڑیں، پھر آپ پوری کیبنٹ کو پکڑیں۔ اب نیب جو ہے وہ یہ بھی نہیں کر سکتی کہ وہ اکیلے نیازی کو اس پہ پکڑ لے، کیونکہ اگر کیبنٹ اس میں پوری انوالو ہے تو پوری کی پوری کیبنٹ کو جو ہے وہ پکڑ نہیں سکتے نیب والے۔ اس وجہ سے جو ہے نا وہ ابھی تک قانونی داؤ پیچ کھیل رہے ہیں نیازی صاحب، اور انہوں نے پاگل بنایا ہوا ہے نیب کو۔ اب بات کر لیتے ہیں بشرا بی بی کی۔ بشرا بی بی کو بھی نیب میں بلایا جا رہا ہے، ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ اب ذرا سنیے گا کہ بشرا بی بی کیونکہ پیش ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، قانونی طور پہ باؤنڈ ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ بشرا بی بی کے بارے میں یہ بات سننے میں آئی ہے کہ یہ جب وہاں پہ جاتی ہیں تو یہ جا کے نا برقعے کے اندر تبلیغ کرنا شروع کر دیتی ہیں، شف شف کرتی ہیں، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے افسران کو کہتی ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ نیازی جو ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک اوتار ہے، وہ ایک مسیح ہے، اور آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور یہ حق اور باطل کی جنگ ہے جس میں ہم جیتیں گے۔ جس کے بعد اگلے بندے جو ہے نا سننے میں آیا کہ دباؤ میں آتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سوال نامہ جو ہے بشرا بی بی کے آگے رکھا، اور انہوں نے بشرا بی بی کو کہا کہ ان کا جواب دیں۔ تو بشرا بی بی نے ماشاءاللہ نہلے پہ کیا دہلا مارا، انہوں نے کہا جی میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں، میری شادی تو میٹرک میں ہو گئی تھی یا ایف اے میں ہو گئی تھی، تو مجھے تو انگریزی پڑھنی نہیں آتی، آپ مجھے انگریزی کا ٹرانسلیشن کر کے بتائیں، میں آپ کو اردو میں جواب دے دیتی ہوں۔ تو اردو میں اب انہوں نے کس طرح سے لیگلی جواب دینا، جب تک لیگلی ریٹن جواب نہیں دیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بشرا بی بی کو اگر انگریزی نہیں آتی تو ان کے وکلا کو تو آتی ہے نا، کدھر گیا کھوسا، کدھر گئے اعتزاز، کدھر گئے باقی؟ لیکن بہرحال انہوں نے اس طرح کر کے نا ابھی فی الحال ان کو پاگل بنایا۔ اور پھر اس کے بعد جناب علی بشرا بی بی نے جواب کیا دیا اردو میں؟ جواب یہ دیا کہ آپ لوگ القادری یونیورسٹی کا 190 بلین پاؤنڈ کا جو مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، اس میں تو جناب جی میں صرف ایک میں پیسہ تو نہیں کھا رہی، وہ تو ایک غریبوں کا علاقہ تھا، ہمیں دکھایا گیا تھا، ہمیں کہا گیا تھا یہ غریبوں کا علاقہ ہے، یہاں پہ جو ہے ایک یونیورسٹی بننی چاہیے، یونیورسٹی کی زمین تو ڈونیٹ کی تھی ملک ریاض نے، لہٰذا آپ ملک ریاض کو پوچھیں، میں تو اس میں ہوں ہی نہیں۔ اس بات کی وجہ سے یہ ساری وہ قانونی طور پہ پیچیدگیاں ہیں جس کی وجہ سے نیب ابھی تک نیازی کو اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کر پا رہا۔ اچھا جی، یہ تو ہم نے بات کر لی اب تک کی کہ کیوں اور کن پیچیدگیوں کی وجہ سے نیب جو ہے وہ گرفتار نہیں کر پا رہا۔ اب میں ذرا عدالت کا احوال بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ عدالت کا احوال یہ ہے کہ جناب علی ان کو نیازی صاحب کو جو ہے نا انسداد دہشت گردی عدالت میں جج نے پوچھا 9 مئی کا جو کیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے کہ آپ پہ 4 مقدمات ہیں اور آپ پولیس سے تعاون کیوں نہیں کر رہے اور شامل تفتیش کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس پہ نیازی صاحب نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں مختلف مقدمات میں پیش ہوتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے وقت نہیں ملتا۔ عدالت نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی نیکسٹ کب کی ڈیٹ ہے؟ تو اس پہ جو ہے پولیس کو تفتیش کا وقت جو ہے وہ بتا دوں گا۔ تو پھر نیازی صاحب نے بولا کہ ٹھیک ہے جی میں شامل تفتیش ہو جاتا ہوں، یعنی کہ جج صاحب نے پوچھا نا کہ ٹھیک ہے نیکسٹ ڈیٹ صاحب کی کیا ہے تاکہ اس کے حساب سے ہم آپ کو بلائیں، تو فوری کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں تفتیش میں آ جاتا ہوں۔ پیش ہونے کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اب کیونکہ اب تک گرفتاری نہیں ہو پائی ہے نیازی صاحب کی، کیوں نہیں ہو پائی، کن کن وجوہات کی وجہ سے نہیں ہو پائی، کس طرح سے یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور کس طرح سے کھیل رہے ہیں، اس کے بعد سے اب عدالتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، کچھ موڈ نظر آ رہا ہے کہ اب ہم نے مزید جو ان کے بہانے ہیں وہ چلنے نہیں دینے۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ
ایک تو وہ گروہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ابھی تک کیوں گرفتار نہیں ہو پائے، اس کی ریزنز تو میں نے آپ کو بتا دی، لیکن اب گرفتار کیوں ہوں گے اور کس طرح سے ہوں گے اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر جو مقدمات ہیں نا وہ 2 ڈالے جائیں گے. 9 مئی کے حوالے سے جو ہے ان کو پکڑا جائے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 17 جولائی سے پہلے یا 17 جولائی والے دن جو ہے نیازی صاحب کو گرفتار کیا جائے گا. کیوں کیا جائے گا اس کے پیچھے کی ریزن میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن پہلے ذرا آپ یہ بات سن لیں. اور دوسرا جو نیازی صاحب کے اوپر القادر ٹرسٹ والا کیس ہے اس کی گرفتاری بھی ڈالی جائے گی، اور وہ ڈالنے کے لیے جو انتظار کیا جا رہا ہے وہ کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ وہ کیا جا رہا ہے جناب عالی ان کے وعدہ معاف گواہوں کا، کہ مقدمات میں ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور جو وعدہ معاف گواہ ہیں وہ ابھی تیاری کر رہے ہیں پراپر طریقے سے، تاکہ نیازی صاحب کے اوپر جب گرفتاری ڈالی جائے تو وعدہ معاف گواہ جو ہیں وہ پراپر طریقے سے آئیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیس میں بھی گرفتاری جو ہے وہ نیازی صاحب کے اوپر ڈالی جائے گی. اور اس کے علاوہ کوئٹہ میں قتل ہونے والے جو ایک وکیل تھے ان کے جو مختلف مقدمات ہیں اس پہ بھی ان کے اوپر گرفتاری ڈالی جائے گی، تاکہ عدلیہ اگر ان کو ایک کیس میں ریلیف دیتی ہے تو دوسرے میں پھنسیں، دوسرے میں ڈالتی ہے تو تیسرے میں. اور سب اس لیے کیا جائے گا کہ عدالت کسی مقدمے میں ضمانت دے بھی دے تو پھر ان کو دوبارہ سے گرفتار کیا جا سکے. یعنی کہ نیازی صاحب کے اوپر جو ہے وہ اب اکٹھے مقدمے چلانے کا جو فیصلہ ہے وہ ہو گیا ہے. تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے اگر یہ ہو رہا ہے. اگر ان کو پھر سے ریلیف ملنا ہے اور ایک دن کے لیے اندر جا کے باہر توڑ پھوڑ کروا کے پھر چھوٹ کے آنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور 17 جولائی کا کیا کیس ہے کہ کیوں نیازی صاحب کو 17 جولائی سے پہلے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کر لیا جائے گا؟ وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ بندیال صاحب نے 17 جولائی کا کیس جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے. 17 جولائی کو وہ ملٹری کورٹس کے اوپر جو ہے سننے میں آیا کہ پابندی لگانے جا رہے ہیں کہ ان کے ٹرائل کورٹ ادھر نہیں ہوں گے، نیازی صاحب کا نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ اگر 17 جولائی سے پہلے نیازی صاحب کو نہیں گرفتار کرتی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کمزور کہلائے گی. لیکن اگر 17 جولائی سے پہلے نیازی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عدلیہ کو ایک خاموش اور ایک مضبوط پیغام جائے گا کہ آپ جو کرنے جا رہے تھے وہ آپ کے کرنے سے پہلے ہی ہم کر چکے ہیں. تو آپ کو میرا خیال ہے کہ ساری کہانی جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب بات کر لیتے ہیں جی جنرل عاصم منیر کے قتل کی کہ کس طرح سے انہوں نے پلان کیا ہے. اور باقاعدہ طور پہ ان کے جو صحافی ہیں نا وہ کچھ اس طرح کے ٹٹ پنجے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی پلاننگ کھول دیتے ہیں، بات سامنے آ جاتی ہے. انہوں نے کس طرح سے عاصم منیر کو کے اوپر حملے کا منصوبہ بنایا ہے، اس میں جو سب سے کلپریٹ 2 لوگ ہیں اس میں ایک شاہین صہبائی ہیں اور دوسرے عادل باجا ہیں. اب شاہین صہبائی نے دیکھیں جی کس طریقے سے اس سازش کے بارے میں بات کی ہے، میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناتی ہوں، آپ سکرین پہ دیکھیے. اب اس کو آپ نے خالی ٹویٹ نہیں سمجھنا، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. اور آپ ذرا دیکھیے گا کہ اس گھٹیا غلیظ شخص نے جس کا نام شاہین صہبائی ہے کس طرح سے کھلے عام دندناتے ہوئے اس نے یہ ٹویٹ کیا ہے، اور اس کے اندر آپ کو پوری کی پوری سازش جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی. یہ کہتا ہے کہ سمجھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ آپ کو اشارتاً بتا رہا ہے کہ ہم کیا پلاننگ کر چکے ہیں. یہ ذرا غور سے سنیے گا. کہتا ہے آج دوست ڈاکٹر معید پیرزادہ کے ساتھ انٹرویو میں کئی باتیں ہوئیں مگر ایک بات ذرا گہری تھی. اب ذرا گہری بات پہ غور فرمائیے گا. کہتا ہے انہوں نے پوچھا کہ جبر کا دور کب تک چلتا ہے، جبر کا دور کب تک چلتا ہے. میں نے کہا ایک چھوٹا سا حادثہ تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے. مثال، آگے مثال کیا بکواس کر رہا ہے. کہتا ہے کہ میں 1968 میں پشاور کے اس جلسے میں موجود تھا جب کوئی 20 فٹ دور ایک لڑکا ہاشم اٹھا اور ایوب خان پہ گولی چلا دی اور فیلڈ مارشل میز کے نیچے جا کر چھپ گئے. گولی لگی تو نہیں مگر اس دن جبر کا محل دھڑام سے گر گیا. اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس کے پیچھے ان کی جو گھنونی سازش ہے جس کا یہ سوشل میڈیا پہ خود ایویڈنس دے رہے ہیں وہ کیا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. پلاننگ ان کی یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جنرل عاصم منیر پر حملہ کروائیں گے قاتلانہ، بالکل اس طرح سے جیسے انہوں نے یہاں پر جنرل کی مثال دی ہے. اس کے بعد ملک میں یہ دوبارہ سے بلوے شروع کروائیں گے، اور اس کے بعد یہ کیا کریں گے کہ ریٹائرڈ زخمی سانپ بھی نیازی کا ساتھ کسی بھی سچویشن میں دینا چاہتے ہیں. یعنی آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں جو پچھلے دنوں جا کے عاصم منیر صاحب کے آگے بولے بھی ہیں، گڑ گڑائے بھی ہیں، لیکن عاصم منیر صاحب نے کہا کہ نو ٹالرنس. اچھا وہ بھی اب ساتھ دیں گے، اور اس کے بعد سسٹم میں اچھی خاصی حمایت ابھی بھی نیازی کی موجود ہے، اس کو استعمال کیا جائے گا. اور صرف حکومت جانے اور نگران حکومت کے آنے کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت آئے گی تو ساتھ ہی ہم جو ہے نا وہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ اکیلے رہ جائیں گے اور فوری ان کے اوپر حملہ کروائیں گے. اور سیاسی قیادت جو ہے وہ حمایت جب نیازی کے مقابلے پر نہیں ہوگی تو جسٹس بندیال سے
जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने के फैसले के खिलाफ फैसला करवाने की कोशिश करेंगे और फिर फौज में से जनरल आसिम मुनीर पे कातलाना हमला करवा के उसके नतीजे में फौज और अवाम में यक वक्त अनारकी पैदा करने की कोशिश करेंगे। और नियाजी शैतान ने फिर दोबारा से, आपको पता है कि अवाम को उकसाया है और कहा है कि मेरी मुतवक्को गिरफ्तारी पे आप लोगों ने दोबारा बाहर निकलना है, और वही यानी इशारा वही था कि आपने वही करना है जो आपने पहले किया था। और इसके अलावा उन्होंने अवाम को फिर ज़मान पार्क इकट्ठा करने की कोशिशें जो हैं वो तेज़ कर दी हैं। और नियाजी साहब जो हैं वो अभी तक बाज नहीं आ रहे हैं। उनके बहुत सारे क्लिप्स मैंने आज सेव करके रखे थे जो मैंने आज के व्लॉग में आपको दिखाने थे, लेकिन टाइम बहुत कम है। अगले व्लॉग में मैं सबूत के तौर पे वो तमाम क्लिप्स आपके सामने पेश करूंगी। वो बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं उनका एक तोड़ कर लिया गया है। आजम खान वो शख्सियत हैं जिन्होंने अब सियासत छोड़ दी है। आजम खान वही शख्सियत हैं जो पिछले काफी दिनों से गायब थे। आजम खान वही शख्सियत हैं जिनके साथ इनका नियाजी साहब की एक ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें ये आजम खान को कह रहे थे कि हमने साइफर के ऊपर खेलना है, हमने साइफर के ऊपर खेलना है। और वही आजम खान के बारे में अब इंतजार किया जा रहा है कि मुतवक्के तौर पे वो आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नियाजी के मुल्क दुश्मन एजेंडे को बेनकाब करेंगे और उसके फौरी बाद जो है नियाजी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखते ही हैं कि इस जंग में, जिसमें नियाजी, अदलिया और हमारे सियासी लीडरान और सामने एस्टेब्लिशमेंट, ये सब एक गोल दायरे में खड़े हैं। अब देखना यह है कि कौन किस पे पहले निशाना साधता है। अभी तक तो न्याजी के तीर जा रहे हैं, लेकिन अभी रद्द अमल प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा। देखते ही हैं कि इस जंग को कौन जीतता है। बारी है जनाब आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि जो पूरी मैंने आपको बताई है साजिश, किस तरह से इन्होंने जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई है, किस तरह से ये उनको कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं, किस तरह से सोशल मीडिया पे गंदी कैंपेन चला रहे हैं, किस तरह से न्याजी नहले पे दहला मार रहे हैं, किस तरह से नैब अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। और अब फाइनली कहा जा रहा है कि 17 जुलाई से पहले पहले उनको गिरफ्तार करके जो वो ताकतें हैं, जिसके बारे में बंदियाल साहब के बारे में मुबैना तौर पे कहा जाता है कि वो यूट्यूबर्स को मिले, और उन्होंने कहा कि ये भी जानते नहीं कि न्याजी कौन है। तो मतलब न्याजी के पीछे जो तागूती ताकतें हैं उनको पैगाम दे दिया जाएगा। इसके बारे में आप जो भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।